अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। व अम्मा मल मस्तरिया, यहाँ पे इबारत पहुँची जी हमारी। गुफ्तगू हमारी जारी थी कि कुछ ऐसे कलिमात हैं जो हैं शर्त के लिए, इस्तेमाल शर्त के लिए होते हैं और जाज़िम भी हैं, लेकिन इख्तलाफ उसमें यह है कि क्या ये अस्माए शर्त जाज़िम हैं या ये हुरूफ़ शर्त जाज़िम हैं। उसमें से पहले नंबर पे इज़्मा था। इज़्मा भी क्या है, शर्त है और जाज़िम है। इज़्मा तक़ुम अक़ुम, जब भी के माना में आता है ये। वहाँ पे सिबवैह का क्या नज़रिया था कि ये हर्फ़ है, और मुसन्निफ़ ने उसके ख़िलाफ़ जो नज़रिया के ऊपर दलील दी गई इसम की, उसी को क्या सपोर्ट किया अपनी पॉलिसी के मुताबिक। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इज़्मा में मुसन्निफ़ का मैलान और रुझान उसके इसमें शर्त होने की तरफ है। महमा के जब ऊपर आए तो महमा में मुसन्निफ़ ने फ़ैसला सुना दिया कि महमा इसमें शर्त जाज़िम है, और बाकायदा उसके ऊपर खुल के दलाइल दिए और कोई सियासी पॉलिसी नहीं अपनाई। तीसरे नंबर पे क्या है, माए मस्तरिया आ जाएँ। ठीक है जी, मा मस्तरिया में भी यही इख्तलाफ है कि क्या ये इसमें शर्त जाज़िम है या ये हर्फ शर्त जाज़िम है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, आप इसम के या हर्फ के। उर्दू में अभी हमने तर्जमे में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाया कि वो फ़र्क पड़ता है उर्दू के तर्जमे में, और एराब के बयान में क्या वाज़े फ़र्क पड़ता है। जब आप इनको हर्फ शर्त जाज़िम बनाते हैं तो फिर ला महल्ला लहू मिनल एराब में चला जाता है काम, लेकिन जब आप इसे इसमें शर्त जाज़िम बनाते हैं तो फिर आपको उसको क्या कोई ना कोई एराब महल्ली देना पड़ता है, मुब्तदा बनाना पड़ता है, मफ़ूल कुछ ना कुछ करना पड़ता है। माए मस्तरिया के मुतल्लिक़ आप इख्तलाफ देखेंगे कि जब इसे ये इसम बनाएंगे तो इसम की सूरत में भी ला महल्ला लहू मिनल एराब रहेगा। यानी माए मस्तरिया एक ऐसी चीज़ है कि इसे हर्फ बनाएं या इसे इसम बनाएं, दोनों सूरतों में ला महल्ला लहू मिनल एराब है। तो बस दलील किसके ऊपर फिर दी जाएगी कि जो माए मस्तरिया को इसम साबित करेंगे वो इस बात के ऊपर दलील देंगे कि माँ की तरफ कोई ना कोई ज़मीर पलटाएंगे। ज़मीर पलटा के वो साबित करेंगे, देखो जी माँ की तरफ ज़मीर पलट गई, तो इसके बारे में फिर आप गोया कि बात कर रहे हैं, हदीस अनहु बन गई, तो लिहाजा ये इसम हो गया। इसम बनने के बाद भी आया उसका कोई एराब महल्ली बनना या एराब महल्ली नहीं बनना, है तो मबनी, ठीक है, क्यों मबनी की बहस चल रही है। लेकिन मैं मसरिया में कहेंगे कि नहीं, इसम बनने के बाद भी इसका कोई एराब महल्ली नहीं बनेगा, ला महल्ला लहू मिनल एराब होगा। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह इंशाल्लाह आप क्या है आगे जाके अभी हम उसको क्या वजाहत करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाएँ कि माए मस्तरिया का काम क्या होता है। माए मस्तरिया का ये जो अभी काम बता रहे हैं ना, ये काम तब होता है कि अगर हम माए मस्तरिया को हर्फ मानें। ठीक है, फ़हियल्लती तुस्बको, माए मस्तरिया वो है कि तुस्बको जिसे डाल दिया जाता है। ठीक है, सबका का आप अगर लुगत माना देखेंगे तो चांदी या सोने की दात को जब भट्ठी में डालते हैं और भट्ठी में जब उसको आग लगती है तो फिर उसकी एक शक्ल बनाते हैं, उससे जो है सिक्का बना दें, ज़ेवरात बना दें, इसे क्या कहते हैं, सबीका कहते हैं, सबाइक, उसकी मुख्तलिफ़ सिक्के बनाना, तख्तियाँ बनाना। तो तुस्बक को यानी माए मस्तरिया को आप डाल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, तब्दील बिगाड़ देते हैं। हाँ, तुस्बक को माए मस्तरिया को डाल देते हैं, तावील में ले आना, ये आमतौर पर ना भी इस्तेमाल करते हैं, तावील में ले आना। तुस्बक को डाल देना, अब ये उर्दू में क्या माना है और लफ्ज़ क्या होगा, तब्दील कर देते हैं। ठीक है, ये जो डालने वाला माना है ना, ये आप यूँ सोचें कि आग में डाल के किसी चीज़ को पिघलाने के बाद उसकी नई शक्ल में उसे डाल देना। तो ये मुसन्निफ़ ये बताना चाह रहे हैं कि माए मस्तरिया की शक्ल ही ख़त्म हो जानी है सारी की सारी। गोया कि आपने इसे आग की भट्ठी में डाला, इसको आग लग गई, आग लगने के बाद पिघल गया, पिघल जाने के बाद इसकी नई शक्ल बन गई। तो जो उसकी नई शक्ल बनी है, तो वो जो नई शक्ल बनी है वो फ़कत माए मस्तरिया की नहीं बनी है, बल्कि माए मस्तरिया को डाला गया है, पिघलाया गया है, मा बादहा, मा उसके साथ कि मा बादहा जो इसके बाद है, अल्लती तुस्बको मा बादहा बेमस्तरिन, जो इसके मा बाद है उसके साथ मिला के डाला गया है। अच्छा, डाल की शक्ल आखिर पे क्या निकली है, शक्ल निकली है मस्तर की शक्ल निकली है।
ٹھیک ہے. ہی التی تسبق یعنی مائے مصدریہ کو کس کے ساتھ ملایا؟ ما بعدہا جو اس کے بعد تھا. یہاں پہ جو مائے موصولہ آ رہا ہے ٹھیک ہے، ما یوجد و بعدہا جو اس کے بعد تھا ان دونوں چیزوں کو ملایا. دونوں چیزوں کو ملا کے آگ میں ڈالا اور آگ میں ملا کے ان کا جو آخر پہ رزلٹ نکلا وہ رزلٹ کیا نکلا؟ بمصدرن، ایک مصدر کی شکل میں کیا اسے آپ نے ڈال دیا. اس کو ہم ہدایت وغیرہ میں کیا پڑھتے تھے کہ مصدر کی تعویل میں ہو جانا. تو مصدر کی تعویل کا کیا مطلب ہے کہ خود اس مائے مصدریہ یا ان مصدریہ یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. دونوں کے دونوں ختم ہو کے ان کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ایک مصدر آ جائے گا. جیسے قرآن مجید کی یہاں پہ انہوں نے آیت دی کہ ودو کہ وہ لوگ چاہتے ہیں ما انتم. ما یہاں پہ کیا ہے؟ مائے مصدریہ ہے. اچھا جی، انتم میں انتم یہ فعل ماضی ہے ٹھیک ہے. آنتا یا انتو، آنتا سے جب آپ گردان کرتے ہیں تو اننا اور اننتا، اننتا پھر شروع ہو جاتی ہے گرداننا. اننتا اننتما اننتم یا اننا ہوتی ہے. ہاں اگر یہ آنے نہ ہو تو پھر اننا ہوگی. تو انتم سے کیا لگتا ہے کہ یہ آنا نہ نہیں، یہ آنے نہ ہے. انتم تو انتا انتما انتم یوں کیا ہے گردان ہو جائے گی ٹھیک ہے. انتم، انتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آنتا سے یہ ہے آنتا یا انتو، اس کا مطلب کیا ہے؟ خراب ہو جانا. آنتا فلان مصیبت اور مشقت میں پڑ جانا ٹھیک ہے جی. اور ما انتم یعنی جو چیز تمہیں مصیبت اور مشقت میں ڈالتی ہے ٹھیک ہے. انتم یعنی جو تم تکلیف اٹھاتے ہو. انتم تکلیف اٹھانا، مشقت اٹھانا. ودو وہ لوگ چاہتے ہیں ما اس چیز کو انتم جو تم تکلیف اٹھاتے ہو ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ اگر ہم کریں کہ ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ اپنے ما بعد کے ساتھ دونوں نے پگھل جانا ہے، ڈل جانا ہے مصدر کی شکل میں. تو ہم لہذا ما کا ترجمہ نہیں کریں گے، انتم کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے. ہم دونوں کو جو ہے وہ ملا کے مصدر بنا دیں گے. جب اس کا مصدر بنائیں گے تو مصدر اس کا کیا آتا ہے؟ آنتن آتا ہے. ودو آنتا. لیکن جو کم ہے، کم چونکہ فاعل تھا، انتم میں جو تم تھا، تم فاعل تھا، فاعل کو جو ہے وہ نہیں ڈالنا. فاعل تو فاعل ہی رہے گا نا ٹھیک ہے. فاعل کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. تو آنتا ودو آنتا آگے اس کا جو فاعل ہے اس کو بھی کیا ہے؟ لگا دیں گے واضح کر کے. ودو آنتکم. تو آنتا کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کا معنی مصدر میں لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ تکلیف اٹھانا ٹھیک ہے. اٹھانا یعنی مصدر کے معنی ہوں گے نا، مشقت اٹھانا، مصیبت اٹھانا. ودو آنتکم وہ تمہاری تکلیف اٹھانے کو چاہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ تمہاری تکلیف اٹھانے کو چاہتے ہیں، وہ تمہاری مشقت میں پڑ جانے کو چاہتے ہیں. یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اور یہ ترجمہ کس کے مطابق ہوگا؟ اگر ما مصدریہ کو کیا بناتے ہیں آپ؟ حرف بناتے ہیں اور اس سے اگلے کی کیا ہے؟ تعویل میں کر دیتے ہیں. اچھا یہ قرآن مجید کی آیت ہو گئی. اگلا جو ہے وہ شعر آ رہا ہے، یسر المرء ما ذهب اللیالی وکان ذهابهن له ذهابا. یسر المرء یعنی انسان کو خوشی دیتا ہے. سرور کیا چیز خوشی دیتی ہے؟ ذهب اللیالی. اب ما ذهب اللیالی اگر ما آپ موصولہ کوئی ترجمہ کریں یعنی راتیں جن چیز کو لے جاتی ہیں ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ درست نہیں بن رہا. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ مائے مصدریہ ہے. مائے مصدریہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ما بعد کے ساتھ جا کے مصدر بن جاتا ہے. تو ما کو اور ذہبہ کو دونوں کو ملا کے ہم نے کیا بنانا ہے؟ مصدر اس کی جگہ پہ لے آنا ہے. تو ذہبہ کا مصدر کیا ہے؟ ذہاب ہے ٹھیک ہے. یسر المرء ذہاب اللیالی یوں بن جائے گا. ہاں نہیں، ذہاب چلا جانا. اذہاب اور ذہاب میں کیا ہے؟ یہ فرق ہے نا. اذہاب کیا ہے؟ لے جانا. ذہاب کیا ہے؟ چلا جانا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ذہاب استعمال کیا نا، اذہب تو استعمال نہیں کیا نا ٹھیک ہے. تو ذہاب کا ہم وہی ثلاثی والا آئے گا نا مصدر، ثلاثی مجرد والا. ذہاب اللیالی یعنی راتوں کا چلا جانا. یسر المرء یعنی انسان کو خوشی دیتا ہے راتوں کا چلا جانا ٹھیک ہے.
راتیں چلی جاتی ہیں، دن گزر جاتے ہیں، اور اس کی جب برتھ ڈے آتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میری جو ہے وہ یوم ولادت آ گیا، حالانکہ جو اس کا یوم ولادت ہے نا وہ خود اس بندے کو بھی لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی کیا ہے غرق ہو رہا ہے۔ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، کان ذَهَابُهُنَّ راتوں کا چلا جانا، ذَهَابًا لَهُ خود اس بندے کا کیا چلا جانا ہے، واؤ کو اگر آپ حالیہ کے معنی میں لیں، وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ اور ان راتوں کا چلا جانا، لَهُ ذَهَابًا اس کا بھی چلا جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، ٹھیک ہے، کانا کا ذَهَابُهُنَّ اور ذَهَابًا لَهُ، سیدھی عبارت کیسے کریں گے، کانا ذَهَابُهُنَّ ذَهَابًا لَهُ کہ راتوں کا چلا جانا خود اس کا چلا جانا ہے۔ اچھا، تو شاہد مثال ہمارا کیا ہے، ما ذهب اللیالی ہے، کہ ما ذهب اللیالی کی ترجمہ کیسے کریں گے، تو ابن شام نے کیسے ترجمہ کیا، اے یسر المرء ذهاب اللیالی، تو یہ ذہاب کہاں سے آ گیا، ہم کہیں گے ما اور ذہبہ دونوں کو کیا ہے سبیق ہو گئے، تسبیق یعنی تسبق ہو گیا، تسبق یعنی اسے نئی شکل میں ہم نے ڈال دیا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ وقد اختلف فیہا اس ماء مسئلے میں اختلاف کیا گیا، فذهب سیبویہ کس بات کی طرف گیا ہے کہ الی انہا حرفون کہ یہ حرف ہے بمنزلت ان المصدریہ، ان مصدریہ کی جگہ پہ۔ اچھا جی، تو ان مصدریہ کی جگہ پہ ہے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان مصدریہ کی جگہ پہ ہے تقریباً، یعنی یہ بھی اس کو کس میں ڈال رہے تھے، مصدر میں ڈال رہے تھے، لیکن ذهب الاخفش وابن السراج الى انها اسم بمنزلت الذی، لیکن اخفش اور ابن سراج کا نظریہ اس طرف گیا ہے کہ یہ اسم ہے اور الذی کی قائم مقام ہے۔ کتنے نظریے ہو گئے، ایک مصنف کا نظریہ ہو گیا کہ یہ ماء مصدریہ ہے، سیبویہ کا ہو گیا کہ یہ حرف ہے ان کی جگہ پہ، ان مصدریہ کی جگہ پہ معذرت، اور اخفش اور ابن سراج کا ہو گیا کہ یہ اسم ہے اور الذی کی جگہ پہ ہے۔ جب یہ الذی کی جگہ پہ ہے تو اب یہ مصدر کی تعویل میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہوگا اس کو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی الذی کی جگہ پہ ہے اور واقع علی ما لا یعقل، اور یہ اس میں موصولہ بن گیا، چونکہ ماء موصولہ بن گیا، اور یہ واقع ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، ما لا یعقل، غیر ذوی العقول کے لیے یہ کیا ہے صفت اس کی صلت کو کیا بیان کرتے ہیں۔ غیر ذوی العقول سے کیا مراد ہے، وہو الحدث، اس سے مراد کیا ہے، حدث ہے۔ حدث کیسے کہتے ہیں، فعل کے معنی کو، فعل کا جو معنی ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، حدث کہتے ہیں۔ الحدث ما يدل علیہ مفہوم الفعل، کہ فعل کا مفہوم، فعل کا معنی جس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے اسے ہم حدث کہتے ہیں، یعنی خود چلا جانا، چلا جانا کیا ہے حدث ہے، ٹھیک ہے، مصدر کو بھی کیا ہم حدث کہہ سکتے ہیں۔ والمعنی اور ان کے نزدیک معنی کیا ہو جائے گا، ودو الذی، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، الذی اس چیز کو چاہتے ہیں، انتموہ کہ جو جس چیز کیا کہیں گے، انتموہ مصیبت میں پڑنا، انتموہ کہ جس چیز کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑتے ہو، جس چیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے، انتموہ یعنی وہ چیز کہ جو تمہیں مصیبت میں ڈالتی ہے۔ یہ ترجمے میں دیکھیں تھوڑی مشکل کیوں پیش آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ جو آنتا ہے فعل لازم ہے، مصیبت میں پڑنا، جب یہ فعل لازم ہے تو اب اس کے ساتھ جب متعدی اس کو بنائیں گے تو حرف جارہ لانا پڑتا ہے، آنتا بہی وہ اس چیز کی وجہ سے مصیبت میں پڑا، تو کی وجہ والا ترجمہ کہاں سے آتا ہے، حرف جارہ کی وجہ سے آتا ہے۔ ذہب بھی ایسے کیا ہے، فعل لازم ہے نا، وہ چلا گیا، اگر آپ اس کو ضمیر لانا چاہتے ہیں تو ذہبہ تو نہیں کہیں گے نا، ذہب بہی کہیں گے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو لے گیا، ذہب بہی کیا مطلب اس کو لے گیا۔ تو ودو الذی نتموہ میں جب آپ متعدی والا ترجمہ کریں گے تو وہاں پہ حرف جارہ والا معنی آئے گا، یعنی ودو وہ لوگ چاہتے ہیں اس چیز کو، انتموہ جس چیز کی وجہ سے تم مشقت میں پڑتے ہو، یہ والا ترجمہ کریں گے۔ اگر جس چیز کی وجہ سے تم مشقت میں پڑتے ہو یعنی حرف جارہ والا یہاں پہ ترجمہ نہ کریں تو ترجمہ آپ کا درست صحیح نہیں بنتا، یعنی ودو وہ لوگ چاہتے ہیں الذی نتموہ کہ جس کو تم مشقت میں ڈالتے ہو، تو مشقت میں ڈالنا تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے، آنے تک مطلب کیا ہے، مشقت میں پڑنا ہے، مصیبت میں پڑ جانا ہے، مصیبت میں ڈالنا اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو الذی نتموہ کہ تم مصیبت میں ہو اس کو ڈالتے ہو، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو متعدی والا معنی ہے،
تو ہم کیا کہیں گے؟ جس چیز کی وجہ سے تم مشقت میں پڑتے ہو. تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ جو معنی ہے، اس معنی میں انہوں نے کیا کیا؟ حرف جارہ کو نہیں رکھا ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اوپر اعتراض بنے گا کہ آپ جو ہے وہ معذوف کر رہے ہیں ضمیر کو، اور ضمیر کو معذوف کر کے ایک فعل لازم کے لیے اسے کیا بنا رہے ہیں جی؟ مفعول بنا رہے ہیں. تو آپ تو نحو سے اور لغت سے بھی کیا ہٹ رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے شعر کا کیا ترجمہ ہوگا کہ یسر المرء الذی ذهبہ. لیکن جی ذهبہ کہہ دیا کہ ایک انسان کو خوشی دیتی ہے وہ چیز کہ الذی ذهبہ اللیالی، کہ جس کو راتیں لے جاتی ہیں. حالانکہ ذهب کو جب آپ متعدی کرتے ہیں تو ذهب بہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الذی ذهب بہ اللیالی، لیکن وہ اسے متعدی کو لازم کو کیا کر دیں گے؟ متعدی کی طرح ڈیل کریں گے. الذی ذهب اللیالی یعنی الذهاب یعنی وہ ذہاب کہ الذی ذهبہ اللیالی، یعنی بہی سے پھر کیا مراد ہوگا کہ راتیں جس چیز کو لے جاتی ہیں وہ انسان کو خوشی دیتا ہے. تو راتیں کس چیز کو لے جاتی ہیں؟ تو اس کی وضاحت کر دی کہ راتوں اپنے ذہاب کو لے جاتی ہیں. الذہاب یعنی وہ ذہاب چلا جانا، الذی ذهبہ اللیالی کو اس چلے جانے کو جو راتیں کیا لے جاتی ہیں. مراد یہی ہوگا نا، کیونکہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ راتوں کو میرے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا میرے گھر سے جو ہے یا بندے کو لے جاتے ہیں. یہ بھی مراد نہیں ہے. وہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ رات کا گزر جانا ہے نا، صرف رات کا چلا جانا ہے. تو پھر موصولہ میں ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ یعنی رات کا وہ چلا جانا، الذی کہنا ہے نا. انسان کو خوشی دیتی ہے رات کا وہ چلا جانا کہ جس چلے جانے کو رات کہہ لے جاتی ہے. یوں کر کے ترجمہ ہوگا. اے الذہاب یعنی وہ ذہاب کہ الذی ذهب اللیالی کہ جس ذہاب کو کیا ہے جی؟ راتیں لے جاتی ہیں. اب ابن ہشام نے کوشش کر کے فعل لازم کو متعدی بنا کے بغیر حرف جارہ کے ترجمہ سیٹ کر کے ان کو دے دیا، اور یہ ہم سب کو بات سمجھ آ گئی کہ بات بن نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، اس قول کے اوپر سب سے بڑا اعتراض کیا وارد ہوتا ہے؟ کون سا قول؟ یہ اس میں موصول والا جو کس کا ہے؟ اخفش کا ہے، اور کس کا ہے؟ ابن سراج اور اخفش کا قول ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس قول کے اوپر بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس کے ترجمے کر رہے ہیں اور فعل لازم کو جو آپ جناب علی بغیر حرف جارہ کے متعدی بنا رہے ہیں، یہ ایسی بات ہیں کہ انہ لم یسمع، کہ یہ بات تو کسی عربوں سے ہم نے آج تک سنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس سے کیا کہیں کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ تو کسی کتاب میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے. وہ اخفش یہاں جو بات واضح ہو رہی ہے، اخفش اور ابن سراج ذہاب و شد متعدی مانتے ہو، لازم نہ مانتے ہو. متعدی وہی نا، متعدی ماننے کو سننا نہیں گیا نا. ذہابہ کو کوئی متعدی مانتا ہو تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اخفش کی اپنی زبان ہے، پھر عربوں سے تو ہم نے نہیں سنی یہ بات. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ انتم کو وہ متعدی مانے تو یہ ہم بات کہیں گے کہ یہ ان کی اپنی کوئی بات ہے. مصنف ایک اور مثال دے رہے ہیں، قامہ اور قعدہ کی مثال دے رہے ہیں. قامہ اور قعدہ لازم ہے متعدی ہیں؟ لازم ہے نا. مصنف کہیں گے انہ لم یسمع، لازم ہے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یوں کہا جائے کہ اعجبنی ما قمت ہو. قمت ہو میں کیا کریں آپ؟ قمت بہی کی بجائے ہو کر دیں، یعنی سیدھا سیدھا سے آپ متعدی کرتے ہیں بغیر حرف جارہ کے. یہ بات سنیں گی آج تک نہیں سنیں گی. اعجبنی ما قمت ہو اور وما قعدت ہو، تو جیسے آپ اعجبنی ما قمت ہو کو غلط قرار دیتے ہیں، ایسے ہی آپ اس کو بھی غلط قرار دیں. یسر المرء ما ذهبہ، ٹھیک ہے، ودوا ما عنتموہ، اس کو بھی آپ غلط قرار دیں. آپ کہیں کہ یہ باتیں بھی نہیں سنیں گے. فرق کیا ہے کہ اعجبنی ما قمت ہو میں ہم نے آپ کو ضمیر واضح کر کے دکھا دی، تو جیسے واضح کر کے دکھائی آپ کہیں گے ہاں یہ تو غلط ہے بھئی، فعل لازم ہے ضمیر کیسے لگ گئی. تو ادھر آپ نے محذوف رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ جو قرآن کی آیت تھی ودوا ما عنتم، اس میں کیا تھا؟ ضمیر ظاہری طور پہ تو نہیں تھی نا، لیکن اس میں موصول کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کا پلٹنا ضروری ہوتا ہے نا، جس سے کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں. تو جب آپ اس کی ضمیر پلٹائیں گے تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ضمیر معذوف ہے. ضمیر معذوف ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ فعل لازم کو کیا بنا رہے ہیں؟ ضمیر کے ساتھ ہی متعدی بنا رہے ہیں. تو جیسے وہاں پہ آپ ضمیر کے ساتھ متعدی بنائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کیا کہنا پڑے گا؟ ما عنتموہ. اور ذہب المرء میں آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ ذہبہ. تو جیسے ہم آپ کو ذہبہ کہیں گے، عنتموہ کہیں گے، آپ کہیں گے یہ تو غلط ہے بھئی، یہ تو عربوں سے سنی نہیں گیا.
یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم آپ کو یہ مثال کہتے ہیں کہ اعجبنی ما قمتہ وما قعدتہ، اس میں آپ اس کو غلط کہہ دیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو عربی میں ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کوئی نئی قسم کی عربی لے آئے ہیں، یہ آج تک کیا ہے ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو پس بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اس میں موصول بنانے والے وہ اس کا ایک ایسا ترجمہ کریں گے کہ جس ترجمے میں وہ ایک ایسی عربی کی طرف چلی جائیں گے کہ جو عربی آج تک ابن ہشام نے سنی ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ عربی نہ ہوگی، کوئی اور زبان ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں کہ بڑا خطرناک قسم کا کیا اعتراض کرنا، یعنی اعتراض کے ساتھ ساتھ اگلے کی کیا ہے عزت افزائی بھی کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ وَلَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ لَجَازَ ذَلِكَ، وَلَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ، اور جو ذکر کیا گیا ہے، ابھی جو ہم نے معنی وغیرہ ذکر کیا ہے اور اب یہ جو بھی بات ذکر کیا ہے، اگر اس سے صحیح مان لیا جائے تو لَجَازَ ذَلِكَ، تو یہ پھر جائز ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ عربوں کے ہاں یہ کام جائز، ایسا کریں، آپ ہر جگہ پہ کریں، لازم جب بھی ہو متعدی آپ بنائیں، سیدھی سی ضمیر لگیں۔ کیوں؟ لأن الأصل، کیونکہ اصل کیا ہے کہ ان العائد یکون مذکورا، کہ عائد کیا ہوتا ہے، موصول کی طرف صلہ پلٹنے والا وہ کیا ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے۔ وَلَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ، یعنی جو ذکر کیا گیا ابھی پہلے، اگر وہ بات صحیح مان لی جائے کہ ما ذُكِرَ کیا ہے، یعنی ما کو موصولہ ماننا، اگر ما کو اس میں موصولہ مان لیں تو لجاز ذالک، تو پھر ایسا کہنا جائز ہوگا، آپ ضمیر کو کیا ہے اس کی طرف پلٹائیں، یہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ لأن الاصل، کیونکہ اصل کیا ہوتا ہے کہ ان العائد یکون مذکورا، کہ جو عائد ہوتا ہے، عائد سے کیا مراد ہے، الضمیر العائد الی الموصول، کہ وہ ضمیر جو موصول کی طرف پلٹتی ہے اس میں اصل کیا ہے کہ وہ ذکر ہو، کبھی معذوف بھی ہو جاتی ہے لیکن معذوف اس کا اصل کے ہونا خلاف ہے، لا معذوفاً، معذوف نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اس کو اصل کی طرف پلٹائیں گے، ضمیر کو لے کر آئیں گے، تو پھر ایک ایسی عربی بنے گی کہ جس میں سب کہیں گے کہ انہو لم یسمع، کہ یہ تو ایسی عربی بن رہی ہے کہ جس کو آج تک سنا ہی نہیں گیا۔ تو لہٰذا مصنف نے کہاں سے ان کو پکڑا، انہوں نے مصنف نے پکڑا کہ دیکھیں عائد میں اصل کیا ہے، مذکور ہونا ہے، اور اسی اصل کو آپ دوبارہ لے کر آئیں تو کیا بنائیں گے آپ، جب وہ عائد کو لے کر آئیں گے تو ضمیر لے کر آئیں گے نا، حرف جارہ تھوڑی لے کر آئیں گے ساتھ۔ تو جیسے ہی وہ ضمیر کو لیتے آئیں گے تو مصنف کہیں گے کہ تو یہ بات تو آپ کی ایسے ہوگی کہ جیسے ہم کہتے ہیں اعجبنی ما قمتہ اور اعجبنی ما قعدتہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو آج تک کیا ہے ہم نے بات سنی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جملہ ہی کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو پس ثابت کیا ہو جائے گا کہ یہ اس میں موصولہ نہیں ہے۔ اب یہ سیبویہ کے مطابق حرف ہے یا جو ہے وہ مصدریہ ہے، کیا چیز ہے، تو نتیجہ یہی نکلا مصنف کے مطابق کہ یہ حرف ہی ہے، حرف ہے، اور اس کو وہ کیا کہیں گے، مصدریہ کہیں گے، لیکن ان کے معنی میں نہیں کہیں گے، جبکہ وہ حرف مصدر کہہ رہے تھے، سیبویہ کس معنی میں کہہ رہے تھے، ان کے معنی میں، اگر کے معنی، ان یا ان، ہاں ان مصدریہ، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ان مصدریہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی درست ہے، اس میں پھر اختلاف نہیں رہے گا نا، یعنی مصنف پھر سیبویہ کے ساتھ ہو گئے نا۔ چلیں اس کے آپ غور کریں، مصنف سیبویہ کے ساتھ ہیں یا سیبویہ کے برخلاف ہیں؟ اخفش اور ابن سراج کو تو خلاف ہو گئے، لیکن سیبویہ کے ساتھ ہیں یا سیبویہ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔